नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 23 है, सूरह साफ़ात है। साफ़ात सफ बस्ता फरिश्ते। आयत नंबर 36 से हमने शुरू करना था। वा यक़ूलूना, वा और यक़ूलूना वो कहते थे, आ इन्ना क्या हम, ला तारिकू तारिक तरक करना छोड़ दें, आलिहातिना आलिहातिना इलाही से है, उर्दू का लफ्ज इलाही यानी कि माबूद, अपने माबूदों को, ली शायरिन शायर के लिए, मजनून मजनू। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 36। वो कहते थे कि भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं। आयत नंबर 37 भी इसके साथ ही हम कर लेते हैं। बल्कि जा आया बिल हक़ी साथ हक के, वसद्दका और सद्दका सदीक से है, तस्दीक से है, और सच्चा कहा या तस्दीक की, अल मुरसलीन रसूलों की। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 7। नहीं बल्कि वो हक लेकर आए हैं और पहले पैगंबरों को सच्चा कहते हैं। तो आयत नंबर 36 में शायर और नबी का फर्क बताया गया है। इसमें कहा गया कि वो कहते थे, मतलब मुशरिकीन कहते थे, हम एक दीवाने शायर के कहने पे अपने माबूदों को छेड़ दें, बल्कि वो तो हक लेकर आए हैं। तो यहाँ पे वही बात बयान की जा रही है कि तमाम पैगंबरों को और उसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग शायर और मजनून के अलकाबात से नवाजते थे। अब आप देखते हैं कि शायर का काम क्या होता है, वो बड़ी फसाहत और बलागत से वो अपनी शायरी कहता है, और फिर एग्जैजुरेशन बहुत ज्यादा होती है, इमेजिनेशन लेवल बहुत हाई होता है, और फिर इसकी सुनने से जिस तरह के वो शेर कहते हैं उसमें टेम्पररी एक सुनने वाले के ऊपर एक वजदानी कैफियत भी आ जाती है। कुरान करीम जो है वो इन बहर और औजान, ये जो एक वो है, उससे बहुत ऊपर की चीज है, लेकिन वो क्या है, उसका इम्पैक्ट है, उसका असर है, वो दिल में उतर जाती है, और शायद इसमें शेर से ज्यादा तासीर पाई जाती है। लेकिन लोग इस असर की मुमासलत की वजह से आपको शायर भी कहते थे, हालांकि शायर और नबी में जमीन आसमान का फर्क होता है। सबसे पहले तो देखें कि जो शायर का कलाम होता है उसमें झूठ होता है, मुबालगा होता है, गलू शामिल होता है, और इसमें कुछ दिलकशी पैदा नहीं होती, जबकि अल्लाह का कलाम ऐसी तमाम बेहूदगियों से पाक होता है। अल्लाह का कलाम सच्चा है, पाक है, दिलों पे असर करने वाला है। फिर हम दूसरा देखते हैं कि शायर के कलाम में इमेजिनेशन जो पावर्स होती हैं, लेवल होते हैं, बहुत हाई होते हैं, और उनका जो होता है वो उसमें हर अच्छा जिंदगी का और हर बुरा पहलू उसमें किसी भी सॉर्ट के वो शेर कह सकते हैं। और फिर आप ये देखते हैं कि शायरों पे जो जमाने का माहौल का असर जो होता है, जो उनकी तबीयत पे उस वक्त जिस तबीयत से वो दो चार होते हैं, अगर वो गमी में या खुशी में है, तो उसी हिसाब से उनके शेर भी उनके मुंह से निकलते हैं। यानी कि उनके ऊपर ये माशरा, उनके ऊपर ये सराउंडिंग्स हैं, वो असर करती हैं। और फिर आप ये देखें तो, लेकिन जब अल्लाह के कलाम की बात की जाए तो वो एक सच्चा कलाम है, और उसका बुनियादी मौजू सिर्फ ये है कि इंसान को सिराते मुस्तकीम दिखा सके। तो इंसान को हकीमाना और बड़े एक दलाइल के साथ अल्लाह ताला हदायत की राह दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शायर के कौल और फेल में तजाद होता है, इन्हीं के कहता कुछ और करता कुछ है, जबकि एक पैगंबर जो कुछ कहता है सबसे पहले खुद करके दिखाता है, फिर दूसरों को दावत देता है। तो ये एक नबी और शायर का मैंने थोड़ा सा फर्क के तीन चार डिफरेंसेस आपको बताए। अब इसी तरह हम मजनून और नबी का फर्क देखते हैं। पैगंबरों को कफार और बिलखुसूस वो लोग जो आखिरत और ये डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी और ये सजा जजा के मुनकर होते हैं, दीवाना इस लिहाज से कहते थे कि उनके ख्याल में मरने के बाद जी उठना, अल्लाह की अदालत लगना, फिर रोजे क़यामत के जो हौलनाक मनाजिर हैं और जन्नत और दोज़ख के जो मंजर हैं, उन्हें लगता था ये सब तिलस्माती और अफसानी किस्म की बातें हैं। तो वो ये समझते थे कि इनके नाउजुबिल्ला इनके हवास ठिकाने नहीं। हालांकि नबी हर एक का हमदर्द होता है,
پاک سیرت اور کردار کا ہوتا ہے، اور جو باتیں وہ کہتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتائی ہوتی ہیں. تو جبکہ دیوانوں کا کوئی اخلاق نہیں ہوتا، نہ ان کی سیرت ہوتی ہے، وہ ویسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ ان کی ان حرکتوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں. تو جو نبی ہوتی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے، جس کو کہتے ہیں نا پیغام، اللہ تعالیٰ کے پوسٹ مین، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور وہ ان کی ہر بات کوئی بہکی بھی نہیں ہوتی، وہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. تو ان کافروں کی ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس وجہ سے کہ یہ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں یا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، تو نعوذ باللہ پیغمبروں کو شاعر یا مجنون جو تھے وہ قرار دیتے تھے، اور ایسے ایسے القابات دیتے تھے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ بھلا ہم ایسے شاعروں اور دیوانوں کے کہنے پہ کہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. آیت نمبر 37 میں یہ ہے. 36 میں موازنہ کیا جا رہا ہے کہ نبی کو شاعر اور مجنون کے القاب دیے جا رہے ہیں، اور 37 میں کہا جا رہا ہے کہ کہ ان کی وجہ سے ہم کیا اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. آیت نمبر 36 میں، اور پھر 37 میں بلکہ وہ حق لے کر آئے اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں. کہ رسول جو کچھ کلام پیش کرتے ہیں، نہ وہ تلسماتی باتیں ہوتی ہیں، نہ افسانے ہوتے ہیں، نہ تمثیلی داستانیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کی تعلیمات ٹھوس حقائق پہ مبنی ہوتی ہیں. اور نبی اپنے سے پہلے رسولوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور ان کی تعلیم کی بھی، حالانکہ ان کے زمانے کے سینکڑوں سال، یعنی کہ ایک نبی دوسرے سال میں بہت زیادہ ایک گیپ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو زمانے کے گیپ کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، آج جتنے بھی پیغمبر آ چکے ہیں وہ سب ایک ہی پیغام لے کر ہے، جس میں سب سے پہلی بات کیا تھی؟ اللہ کی وحدانیت کی بات. تو جتنے بھی پیغمبر آئے آیت نمبر 37 میں، وہ حق لے کر آئے اور وہ پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے رہے. ہر ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کو ان کی تصدیق کرتا تھا، ان کی سچائی کی. آیت نمبر 37 ہے، انکم بے شک تم، لا ذائقو ذائقہ سے ہے، البتہ چکھو گے، العذابہ العذابی عذاب، العلیم دردناک علیم. باماورا ہوا کہ بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو. آیت نمبر 39، وما اور نہیں، تجزونا تجزونا تمہیں جزا ہوگی یا تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر ما اس کا جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے. با محاورہ ہو گیا، اور تم کو بدلہ ویسے ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے. آیت نمبر 40، اللہ مگر عباد اللہ اللہ کے بندے، المخلصین اللہ کے بندے کیا ہیں؟ مخلص ہیں، خالص ہیں. اور با محاورہ ہوا کہ مگر جو اللہ کے بندگان خاص ہیں. اب یہاں پہ جو ہم نے آیات پڑھی 37 سے لے کے 40 تک، اس میں جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کیا کہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے تھے اور وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. اور جن لوگوں نے ان کو نگیٹ کیا، ان کے خلاف ان کو اذیت علیحدہ دی اور اللہ کے احکامات کی بھی بے حرمتی کی، یعنی کہ ان کی نافرمانی کی، تو پھر ایسے لوگ کیا ہوں گے کہ یہ تکلیف دینے والے عذاب میں ہوں گے، عذاب العلیم. اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 میں اس کو مزید اور ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ تم کو بدلہ ویسے ملے گا، یعنی کہ جو کام کرو گے اللہ انتہائی عادل ہے، جو آپ کریں گے آپ کو ویسے ہی بدلہ ملے گا. اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو اچھی ثواب ملے گا، اور اگر آپ برے کام کریں گے تو آپ جہنم سے ہمکنار ہوں گے. تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے. اور پھر آگے آیت نمبر 40 میں، مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے ساتھ کیا آیت نمبر معاملہ کیا ہے؟ آیت نمبر 41 میں، اولائکا یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے رزق معلوم، رزق ہے معلوم مقرر. با محاورہ آیت نمبر 41 کا ہوگا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 40 اور 41 میں جو رزق کی بات کی جا رہی ہے، یہ جنت کے رزق کی بات کی جا رہی ہے، کہ نہیں کہ وہ رزق جو کتاب اور سنت میں جا بجا مذکور ہے. مثلا یہ کہ وہ ہر قسم کے اور آپس کے ملتے جلتے پھلوں پر مشتمل ہوگا. تو اب یہ رزق جو ہے یہ ہم آیت نمبر 42 سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. فواقہ، فواقہ، فواق
میوے کو کہا جاتا ہے، ان کے جو میوے ہیں وہم اور وہ مکرمون اکرام سے ہے، اعزاز والے ہوں گے۔ پھر آگے ہے فی میں جنت النعیم، جنت کے باغوں میں نعمت کے، الا آیت نمبر جو ہے 42 تک ہی ہم چلیں دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے، یعنی میوے، اور ان کا اعزاز کیا جائے گا نعمت کے باغوں میں۔ اب پہلے ذکر کیا جا رہا تھا ان لوگوں کو عذاب علیم سے وہ لوگ دوچار ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت حکمت سے بھری آیات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ساتھ جنت کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں کہ کیا ہوں گے، کہ پھر جنت میں جو رہنے والے ہوں گے، جو مخلص لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، ان کو رزق دیا جائے گا، مقرر ہوگا۔ اور یہاں پہ جو فواکہ جو ہے ایسے پھلوں کو کہتے ہیں جس سے لذت اور سرور حاصل ہو، اور اس لفظ کا اطلاق عموماً خشک پھلوں پہ آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کو جو رزق دیا جائے گا وہ بطور غذا نہیں بلکہ لذت کے لیے، حصول کے لیے دیا جائے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جنت میں جو چیزیں ہوں گی وہ ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ملتے جلتے ہوں گے، اور ان کا جو مزہ ہوگا بالکل ایک دوسرے سے جدا گانا ہوگا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور اس رزق کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ باعزت طور پہ دیا جائے گا، اور یہ کہ وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا اور نہ ان کا سلسلہ منقطع کیا جائے گا۔ تو ایک یہ کہ جو رزق انہیں دیا جائے گا اسے اس دنیا میں پوری طرح سمجھا بھی نہیں جا سکے گا، کیونکہ ویسی چیزیں نہ کسی نے دیکھی ہیں، نہ سنی ہیں، نہ کسی کے خیال میں آ سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو رزق دیں گے صرف لذت حاصل کرنے کے لیے دیں گے، بھوک لگنے کے لیے کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ یعنی کہ اس لیے نہیں کہ محنت مشقت سے کچھ آپ کو ضرورت ہے، آپ کو انرجی کی ضرورت ہے، یا آپ کو زندگی کی سروائیول کے لیے آپ کو کسی رزق کی ضرورت ہے۔ یہ جو رزق ہوگا یہ آپ کو، جو کہتے ہیں نا، آپ کو آپ کی لذت کے لیے، آپ کے ذائقے کے لیے، آپ کی جس کو کہتے ہیں نا ایک بونس کے طور پہ، یعنی کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے اور اس سے آپ لذت حاصل کریں گے، سرور حاصل کریں گے، یہ ایسا رزق ہوگا۔ یہ ایک جنت کی رزق کی خاص بات ہوگی، کیونکہ جنت تو ایک ٹوٹل پکنک اسپاٹ ہے کہ جس میں یہ جو مشقت ہے یہ دنیا میں رہے گی، جنت میں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ دنیا میں، وہ جیسے پیچھے لکھا نا، جو ہم کریں گے وہی بھریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جنت النعیم میں لے کے جائیں گے، اور پھر جو ہمیں رزق عطا کیا جائے گا بڑی عزت اکرام سے دیا جائے گا۔ آیت نمبر 43، اعلیٰ اوپر، سرورن تختوں پر، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے، با محاورہ ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، 44 آیت میں ہے۔ پھر آگے 45 میں یتافو دور، یعنی کہ دور چلایا جائے گا، یعنی کہ اس کو گرد پھرایا جائے گا، گھمایا جائے گا، دور چلایا جائے گا، جیسے ہوتے ہیں نا، علیہم ان پر، بی کاسن جام کا، کاس من معین سے، معین کو انڈر لائن کر لیں، یہ ایک لفظ ہوگا، یہ اس کو کہتے ہیں شراب لطیف، یہاں پہ یہ مراد ہے۔ تو با محاورہ ہو گیا کہ شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک پکچر ڈسکرپشن کی جا رہی ہے جنت کی، پیچھے تو بتایا جا رہا ہے کہ رزق ایسا ہوگا نہ کسی آنکھ نے دیکھا سنا ہوگا، اور وہ لذت اور سرور کے لیے ہوگا۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں میں بیٹھے ہوں گے۔ آپ سوچ کے لے کر نا کہ جیسے آپ گاؤ تکیے رکھ کے بڑے ایک ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی محفل چل رہی ہوتی ہے، تو وہی ہے کہ ایک محفل چل رہی ہوگی، ایک دور چل رہا ہوگا، اور ان کے سامنے ان کے جام، ان کے جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ پھر اب یہاں پہ جو کاس کا جو لفظ ہے، کاس کا لفظ صرف شراب سے بھرے ہوئے پیالے یا گلاس کے لیے مستعمل ہے، جسے ہماری زبان میں جام یا ساغر کہتے ہیں۔ دودھ یا پانی سے بھرے ہوئے پیالے کو کاس نہیں کہتے، اور اگر یہ پیالہ خالی ہو اور شیشے کا ہو تو اسے قدحہ کہتے ہیں، اگر چمڑے کا ہو تو اس کو البا کہتے ہیں، اور مٹی کا ہو تو موکن، اور معین دراصل صاف شفاف ستھرے خوش ذائقہ میٹھے ٹھنڈے پانی کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا تھا نا، معین کو انڈر لائن کر لیں آیت نمبر 45 میں۔ تو
مگر جب معین کے ساتھ کاس کا لفظ آ جائے تو معین سے مراد یہی صفات رکھنے والی شراب ہوگی، یعنی کہ صاف ستھری خوش ذائقہ میٹھی شراب ہوگی، یعنی کہ پینے کا مشروب۔ تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 46، بیضا، بیضا بیض جیسے سفید اس کو کہتے ہیں، بیضا لذت، لذت، لشاربین، لشاربین شراب پینے والے یا پینے والوں کے لیے۔ تو با محاورہ ہوا کہ جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی۔ زبردست، جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا، یہاں پہ پھر اس چیز کو ریپیٹ کیا گیا کہ جو ان کو پینے کو جو مشروب ملے گا خوش ذائقہ، وہ سفید ہوگا اور وہ لذت والا ہوگا، یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ان کو لذت حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 47، لا فیہا، لا نہیں، فیہا اس میں، غول، غول سرور، ٹھیک ہے، جیسے جس کو کہتے ہیں نا مستی، بگاڑ، اچانک جس کو کہتے ہیں نا انسان جیسے جیسے شراب پی کے جیسے تھوڑا سا بدمست ہو جاتا ہے، تو غول سر درد بھی اس سے مراد آ جاتی ہے، اور ولا ہم اور نہ وہ، انہا اس سے، ینزفون، ینزفون یہ اسے مراد ہے کہ بہکی بہکی باتیں کریں گے۔ ان شارٹ کہنے کی بات ہے، یہ جنت کی شراب کی بات کی جا رہی ہے، یہ دنیا کی شراب کی بات نہیں کی جا رہی۔ جنت میں جو شراب، شراب سے مراد یہاں پہ پینے کا مشروب ہے، تو اسے کہا جا رہا ہے کہ عقل قائم رہے گی، اس میں لذت ہوگی، اس میں ذائقہ ہوگا۔ اور آج کی جو دنیا کی شراب ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کی عقل ہی زائل کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، نشے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نا مت ماری جاتی ہے۔ تو یہاں پہ غول جو ہے وہ سر درد جو نشہ اترنے کے بعد ہوتا ہے، انسان کو ہوش و حواس نہیں رہتا اور اس کی جیسے رال ٹپکنے شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ وہ چیز مراد ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کے 3 نقصان اور 1 فائدے۔ دنیا میں جو شراب تیار کی جاتی ہے وہ کچھ مخصوص پھلوں اور یا غلوں کو گلا سڑا کر ان میں جس کو کہتے ہیں نا خمیر اٹھا کر بنائی جاتی ہے، اور ایسی شراب میں 3 نقص ہوتے ہیں، اور وہ نقص یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو شراب ہے، اللہ معاف کرے، اول تو میرے خیال سے کسی نے پی نہیں، لیکن جیسے اسکالرز اس کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ اس کی پینے کے بعد کہتے ہیں کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا جو نقص ہے یہ کہ وہ سر کو چڑھ جاتی ہے، جس سے سر چکرانے لگ جاتا ہے، اور تیسری کہ اس سے انسان بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر جب نشہ زیادہ چڑھ جائے تو پھر وہ غلط کام بھی کر بیٹھتا ہے، اور وہ شراب کے ساتھ اول فول یعنی کہ فحاشی کے کام جو ہے وہ لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے نقصان ہیں۔ اب جیسے میں ایسی کوئی ویسٹ میں کسی کی وہ دیکھ رہی تھی، تو بلکہ بیٹا میرا کینیڈا میں، تو وہ مجھے ہی ٹیلنگ میں کہ وہاں پہ یہ لوگ جو عورتیں ہیں یہ بالکل یہ شراب پی کے اور بالکل چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے سڑکوں پہ آ جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کینیڈا میں اتنی ٹھنڈ ہے، مطلب مائنس میں بھی آ جاتا ہے، تو میں نے پوچھا کہ بھئی ان کو کیوں ٹھنڈ نہیں لگتی؟ تو کہتے ہیں وہ یہ شراب پی جاتے ہیں تو ان کی عقل بالکل ہی ان کی ختم ہو جاتی ہے اور ان کو کچھ ہوش نہیں رہتا، ان کو گرمی سردی کسی چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو آپ سوچیں کہ جو دنیا کی شراب ہے انسان کی کس قدر مت مارتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس کے شراب کے نقصانات بتائے گئے۔ اب اس کا فائدہ ایک جو ہے وہ جو ایک چھوٹا سا وہ ہے کہ پینے والے کو وقتی طور پہ کچھ سرور حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے وہ اپنا غم غلط کرتا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے وہ ایک پتہ نہیں کس ورلڈ میں نکل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی شراب ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو جنت میں اہل جنت کو شراب دی جائے گی وہ ان تمام نقائص سے پاک ہوگی، اور وہ اپنی لطافت، پاکیزگی اور لذت کے لحاظ سے دنیا کی شرابوں سے بہت زیادہ افضل ہوگی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں آیت نمبر 48۔ اب آیت نمبر جو 48 ہے اس میں چلیں دیکھتے ہیں حوروں کا ذکر ہے، کیسی حوروں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 48 ہے، وَعِندَهُمْ اور اند پاس، ہم ان کے، قاصراتو، قاصراتو روکنے والیاں، نیچے رکھنے والیاں سے مراد ہے، نظر کو روکنے والیاں، مراد پاک دامن عورتیں ہیں، مراد کسر کا تجاوز نہ کرنا، قناعت کر لینا، اس سے مراد یہ ہے۔ الطرفی طرف نظر، اور عین
نگاہ اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں کو بھی کہا جاتا ہے عین. تو با محاورہ ہوا آیت نمبر 48 کا. اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچے رکھتی ہوں گی. اب جنت کی بات کی جا رہی ہے اور اس میں انعام و اکرام کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی عزت و اکرام سے تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا، جس میں پینے کا مشروب کا ذکر ہے. اب یہاں پہ عورتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی. اور سورہ نور میں بھی جو تھا اس میں بھی دنیا میں مومن عورتوں کے بارے میں جو ہم نے صفت پڑھی تھی کہ مومن عورتیں اپنی نگاہیں جو ہیں اپنی نگاہوں کو وہ بچا کے جھکا کے رکھیں گی، حرام چیزوں کو نہ دیکھیں گی، اور جن چیزوں کو دیکھنا ان کے لیے منع ہے ان کی طرف توجہ بھی نہ دیں گی. اور یہاں پہ جنت میں جانے والی عورتوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ نگاہیں بچانے والی ہوں گی، یعنی کہ اپنے شوہر کے سوا دوسرے مردوں کی طرف توجہ نہ کریں گی، اور ان کی نگاہوں میں حیا ہوگی، ان کے اندر شرم ہوگی، ایک کیفیت ہوگی. اور پھر یہاں ان کی آنکھوں کی خوبصورتی کا ذکر ہے کہ وہ خوبصورت آنکھیں والی ہوں گی، اور آنکھیں کیا؟ جھکائی ہوئی. اس سے اندازہ لگائیں کہ آنکھوں سے انسان کی شرم کا اور تمام چیزوں کا پتہ چلتا ہے. جی اب جیسے ہم نے پیچھے ایک لفظ پڑھا قصر. قصر کے معنی ہے کہ کسی چیز کی لمبائی یا اس کی انتہا کو نہ پہنچنا، اور نیز کم کرنا، چھوٹا کرنا، یا کوئی کام جتنا کرنا تھا اتنا ہی کرنا. اور یہاں پہ قصر الطرف یعنی کہ جتنی دور نگاہ جا سکتی ہے اتنی دور تک نہ دیکھنا، یا نظر بھر کر نہ دیکھنا بلکہ صرف نیچے نظر رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی اشیاء خورد و نوش کے بعد، ان کے کھانے پینے کے بعد، انہیں عورتیں ایسی دی جائیں گی جو اپنے خامدوں کے سوا کسی کو دیکھنے کی بھی روادار نہ ہوں گی. اور عین یعنی آنکھ. تو آئینہ یہاں پہ جو لفظ ہے اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں بڑی اور موٹی ہوں گی. اور آئینہ کی جمع عین آتی ہے. موٹی آنکھیں چہرے کی خوبصورتی کو دوبالا کرتی ہیں. تو گویا اہل جنت کی عورتوں کی دوسری خصوصیت کیا آنکھوں کی ہوگی؟ ایک تو کیا ہوگی کہ وہ حیادار ہوں گی، اپنے ہسبینڈ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گی، اور دوسری صفت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں موٹی اور خوبصورت ہوں گی. آیت نمبر 49 کا ہوتا ہے فار ایگزامپل یا گویا انہن، گویا کہ وہ بیض انڈے کو کہا جاتا ہے. مکنون چھپا ہوا، محفوظ. آیت نمبر 49 با محاورہ. اور گویا وہ محفوظ انڈے ہیں. آیت نمبر 50 فاقبلا. چلے پہلے 49 پہ ہی بات کر لیں کہ یہاں پہ جو انڈے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس آیت کی بہت سی تعبیریں اسکالرز نے کی ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی رنگت سفید ہوگی، یعنی کہ گورے رنگ کی ہوں گی. یہاں پہ جنت کی عورتوں کی بات کی جا رہی ہے. اور جلد بالکل بے داغ ہوگی. یہ وہ چیز ہے جس طرح ہمیں آج کل ہر عورت کا یہی دل چاہتا ہے کہ ایسا ہائیڈرا فیشل، ایسا کوئی اینٹی رنکل فیشل، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بوٹاکس ہو جائیں، کوئی ایسی ٹریٹمنٹ ہو جائے، فلرز مل جائیں کہ انسان کی سکن بہت خوبصورت ہو جائے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر آپ کے فالرز، بغیر آرٹیفیشل اکوپمنٹس کے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوگی کہ ان کی وہاں پہ رنگ گورے ہوں گے، جلد بالکل بے داغ ہوگی. اور دوسری یہ کہ یہاں انڈوں سے مراد شتر مکھ کے انڈے ہیں جو نہایت خوش رنگ ہوتے ہیں. اور اسی تعبیر کی تائید میں اس آیت سے بھی کی جاتی ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، یعنی کہ اہل جنت کی عورتیں یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی. اور تیسری تعبیر ہے کہ جو معصور ہیں، یعنی کہ حضرت ام سلمہ نے سے جب اس آیت کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، حضرت ام سلمہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نرمی نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان میں ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ اہل جنت کی عورتوں کی یہ تیسری صفت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں اپنی سکن کے بارے میں بڑی ان کی کوشش لگی رہتی ہے کہ ہماری سکن بڑی خوبصورت ہو. تو یہاں پہ اس لیے سکن کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے انڈے کا اوپر والا چھلکا اتار دیں تو اندر ایک نرم سی جھلی آتی ہے، اسی طرح نرم ملائم ان کی سکن ہوگی
پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اسکن کی خوبصورتی اور نرمی کی طرف اشارہ ہے اور اس کی نزاکت کی طرف اشارہ ہے. تو وہ اگر آپ نے کبھی شتر مرغ کا انڈا دیکھا ہو تو اس کا رنگ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے, اس کے اندر جھلی بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے. تو یہاں بیسکلی کسی خاص پرندے کے انڈے کی طرف اشارہ نہیں, صرف انڈے کا ذکر ہے. بہرحال جنت تو ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ مثالیں صرف جو ہے صرف بات سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی 3 خصوصیات بیان کر دیں کہ وہ کیا ہے. نظریں نیچے کی ہوئی ہوں گی, بڑی موٹی خوبصورت آنکھیں ہوں گی, اور ان کی جو سکن ہے صاف ستھری بالکل بے داغ اور سفید رنگ کی ہوگی. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.